अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। आज़ादी के महीने में पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी खबरें आ रही। खबरें वाकई इतनी अच्छी हैं कि ऐलानात खुद वजीर आजम पाकिस्तान कर रहे हैं। पहली खबर आई, हुकूमत की जानिब से कारोबार पर जो पाबंदियां कोरोना के बाइस लगाई गई थी वो तमाम की तमाम उठा ली गई, क्योंकि मुल्क में कोरोना का जोर टूट गया है। पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली से कोरोना को रोका है। बिल गेट्स ने इस मामले पर पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ की है। इसी महीने मुश्तरका कौमी मफाद की खातिर मुफाहमत की बहुत उम्दा मिसाल पार्लियामेंट में देखने को मिली। मुश्तरका इजलास में मुल्की मफादात में बहुत अरसे से तवालत के शिकार मनसूबों की मंजूरी और कानून साजी की गई। BRT मंसूबे का इफ्तिताह हुआ। कारोबारी सरगर्मियों की बहाली से स्टॉक एक्सचेंज फिर से 40,000 की नफसियाती सतह उबूर कर गया, जिसकी कंसिस्टेंसी आज भी है, यानी कोरोना के दौरान होने वाले नुकसानात का इजाला हो रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तानी ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर 19 अरब 56 करोड़ डॉलर की सतह पर मौजूद हैं। यौम आज़ादी पर महंगी बिजली के मारों को भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ी खुशखबरी सुनाई कि IPPs से मुआहदे हो गए हैं, जल्द सस्ती बिजली मिलेगी। और अब खबर ये आई है कि जुलाई के महीने में समंदर पार पाकिस्तानियों ने 2 अरब 76 करोड़ रुपए पाकिस्तान भिजवाए, जो मुल्क की तारीख में एक महीने में भेजा जाने वाला सबसे ज्यादा सरमाया है। पाकिस्तान का बैरून मुल्क मजदूर तबका पैसा भेज रहा है, जो उनकी फैमिलीज को फायदा पहुंचाएगा, फैमिलीज के लाइफस्टाइल को अपलिफ्ट करेगा, इकोनॉमी गैप कम होगा, पाकिस्तान की मईशत का पहिया घूमेगा, वतन अजीज का फायदा होगा। तो यकीनन नाज़रीन, ये बहुत अच्छी खबर है। एक तरफ इसराइल और UAE के ताल्लुकात पर आलम इस्लाम में गम पाया जाता है, तो वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर ये साबित किया है कि कायदे आज़म के नजरिए की ता क़यामत पासदारी करेंगे। इसराइल को कभी रियासत तस्लीम नहीं करेंगे। फ़लस्तीन हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। मेरा ईमान है इंशाअल्लाह एक दिन अपने प्रोग्राम में आपको ये खबर दूंगी कि क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस फ़लस्तीन आज़ाद हो गया। प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज आपको दिखाती हूँ। कमेटी का शोर, कमेटी बनी भी है या नहीं, कंफ्यूजन है, और कराची के मसाइल जू के दू हैं। प्रोग्राम में इस पर तफसील से बात करनी है आज। और शुगर इंक्वायरी कमीशन और इंक्वायरी रिपोर्ट कलअदम करार पाई। सिंध हाई कोर्ट ने इदारों को अलग अलग गैर जानिबदार तहकीकात की हिदायत की है। इदारे एक्शन कब लेंगे, चीनी कब अवाम की दस्तरस में आएगी, जानने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। कराची को लेकर तमाम जमातें सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, मगर मसाइल जू के तू हैं। हर रोज कोई नई बात सामने आ जाती है। पहले तो विफाक ने ऐलान किया कि अब वो आईनी और कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, मगर फिर उसकी वजाहत देते हुए कहा गया कि ना तो गवर्नर राज की बात कर रहे हैं और ना ही आर्टिकल 149। हालांकि इस पर MQM और PTI पहले ही अदालत जा चुके हैं। फिर कहा गया कि अब कराची के फैसले 3 जमाती कमेटी करेगी, जिसमें MQM पीपल्स पार्टी और PTI भाई भाई बनकर रहेंगे। लेकिन अगले दिन ही ऐसी किसी कमेटी की तरदीद कर दी गई। अब कहा जा रहा है कमेटी तो है, मगर सिफारिशात सिंध हुकूमत को ही दी जाएंगी और हतमी फैसला भी सिंध हुकूमत ही करेगी। 28 अगस्त के गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाएगा, जो कराची को चलाएगा। मगर इसी तैनाती और रिपोर्टिंग लाइन भी नाज़रीन सिंध सरकार की है, यानी एक कमेटी जरूर बनाई गई है, मगर वो सिर्फ सिफारिशात मुरतब करने के लिए। बाकी तमाम फैसले वैसे ही सिंध हुकूमत करेगी जैसे करती रही है। NDMA और FWO के तहत वफाक बराह रास्त कोई काम नहीं करेगा। तो मेरा सवाल ये है कि फिर ये कमेटी का शोर क्यों है भाई? जब सब काम वैसे ही चलने हैं जैसे चलते आ रहे हैं या जैसे चले हैं, तो फिर ये कमेटी का शोर क्यों हो रहा है और हर दूसरा बंदा कमेटी की बात क्यों कर लेता है? इस पर बात करने के लिए मुझे PSP से अरशद वोरा कर चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हलीम आदिल शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपको भी मैं खुशामदीद कहूंगी। हलीम आदिल शेख साहब, सर, जब सब कुछ वैसे ही होना है जैसे पहले होता आ रहा था, फिर ये कमेटी का शोर उठता है, फिर एक बयान आता है, फिर तरदीद आती है। सर, आखिर होने क्या जा रहा है कराची के साथ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज जो खामखा का एक तूफान खड़ा किया गया, भूसा छुसा पता नहीं क्या, मैं बताना चाहता हूँ कि एक ये खबर
कमेटी की जो भी थी एक सीनियर जर्नलिस्ट ने उसको वीडियो डाली और उसके बाद नासिर शाह साहब ने कहा कमेटी को कम करा। उस साहब के पीछे उन्होंने कहा कमेटी के नाम भी बता दिए कि जी कमेटी के सरबराह वज़ीर आला होंगे, और आज खुद ही वज़ीर आला साहब ने कहा कोई कमेटी नहीं बनी। तो वफाकी हुकूमत ने तो कोई किसी कमेटी का जिक्र नहीं किया था। हमें ये जरूर पता है कि डिस्कशंस हो रही हैं कि कराची को मसाइल से कैसे निकाला जाए। कराची जो इस वक्त कचरा कुंडी बन चुका था, जहाँ पानी नहीं मिल रहा, जहाँ बसें नहीं चल रही, जहाँ कचरे से अटक गया, जब बारिश आने के बाद कराची डूब गया, उसके लिए लाजमी बात है वफाक और सिंध बैठ के कुछ हल निकाल रहे हैं, मस्बत तरफ चल रहे हैं। तो ये खुद ही पीपल्स पार्टी ने कल नासिर शाह साहब ने पहले कहा कमेटी को वेलकम करते हैं। अरे भाई कौन सी कमेटी? फिर मुर्तब आपने कहा कमेटी के चेयरमैन वजीर आला है और ये मेंबरान है। अरे भाई आपको किसने कह दिया? आज वजीर आला साहब कहते कोई कमेटी नहीं है। अरे खुद ही प्याली में तूफान उठा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि बातचीत हो रही है, ठीक, और कराची में जो आप सब कहते थे, आप भी बड़ा शोर मचाया आपने कि फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, इमरान खान क्या कर रहे हैं। अब हम वो सब कुछ करना चाह रहे हैं जो इस शहर की जरूरत है, जो इस सूबे की जरूरत है, और हम कहते हैं सिंध हुकूमत लीड ले, आगे बढ़े, हम साथ चलने को तैयार है, फेडरल गवर्नमेंट मदद करने को तैयार है। तैमूर तालपुर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, हलीम आदिल शेख साहब, तैमूर तालपुर भी साथ मौजूद है, मैं आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। तैमूर साहब, नासिर हुसैन शाह साहब ऐलान करने की बात होती है, वजीर आला साहब इसकी तरदीद करते हैं, ये वो क्या रहा है, कमेटी है नहीं है, काम करेगी नहीं करेगी? तैमूर तालपुर, मेरी आवाज आपको आ रही है? तैमूर तालपुर, आपके पास मैं आती हूँ और ये बात जो हलीम आदिल शेख साहब कर रहे हैं इसका जवाब मैं यकीनन आपसे लूंगी। तैमूर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर जरा ये बता दीजिए कि पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से ही कमेटी की बात की जाती है, फिर वजीर आला साहब इसकी तरदीद कर देते हैं। सर ये हो क्या रहा है? कमेटी है नहीं है, काम होगा नहीं होगा, सर क्या होगा? देखिए जी, कमेटी तो कोई भी नहीं है और ये तो बहुत क्लियर कर चुके हैं आपके साथ मुराद अली शाह साहब। अलबत्ता जरूर एक मुलाकात हुई थी जिनमें इनके पीटीआई के वफाकी वजीर थे, जिसमें चेयरमैन एनडीए में बैठे थे। उस मीटिंग को चेयर किया था चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह ने। तो कमेटी तो कहीं से आई नहीं ना। ये तो पता नहीं क्यों जल्दबाजी करके एक तरफ से मेयर कराची ने कह दिया कि जी कमेटी बन गई है और सीएम चेयरमैन ने और नाम भी ले दिया कि फलाना उसमें मेंबर है। दूसरी तरफ आपके जो वफाकी वजीर जो है पीटीआई के, उन्होंने भी ये बता के कर दी कमेटी बन गई है और कमेटी में जो है सो ये सारा डिसीजन भी हो गया है। ये तो पूरी एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। सिंध में कोई कमेटी की तो जरूरत ही नहीं है, किसी किस्म की कोई कमेटी वहाँ पे आनी ही नहीं है। ऑफ कोर्स बहरहाल ये जरूर डिस्कशन हुआ था कि जो फेडरल इदारे हैं जो सिंध में काम करते हैं उनमें आपकी की इलेक्ट्रिक हो गया जिनका कुछ वास्ता भाग से है, उसके अलावा आपके डायरेक्ट जो इदारे हैं उसमें सिविल एविएशन है, आपकी पीआईए है, आपके रेलवेज है। तो उन सबको में जो बॉटल नेक्स इशू आते हैं उनमें कभी कभार की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो ये बैठ के अच्छी चार बातें कर लेंगे, रीजन कोई भी नहीं। रिजल्ट सिर्फ ये कि हमारी जो वर्किंग है, जो हमारे फंड्स रुके हुए हैं, जो अभी तक एनएफसी अवार्ड जो है फेडरल गवर्नमेंट हमको नहीं दे रही सिंध को, हमारा ऐसा जो 250 बिलियन हमारे फेडरल हुकूमत ने 2 साल में हड़प करने की कोशिश करी, अभी तक हमें नहीं दी। तो हम उन सब मैटर्स को सॉल्व करने के लिए हम सिंध का हक मांगने के लिए बैठे थे, जो उसमें कमेटी का तो कोई जिक्र आना भी नहीं चाहिए और हुआ भी नहीं था। ठीक, एक सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साहब ने कहा ना कि एक कमेटी बनेगी, आप कह रहे हैं कमेटी की जरूरत ही नहीं है। देखिए जी, मैं आपको यही बताया कि जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा था कि ये कमेटी आएगी, इसके टीओआर्स बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि बैठ के साथ में तो एक इनकी कमेटी मीटिंग हुई है। अगर कोई कमेटी कोई ऐसी आगे आके आती है तो कोई इसका कॉन्स्टिट्यूशन इख्तियार होता नहीं है। हाँ जरूर, अलबत्ता जो मैंने बताया जो इश्यूज हमारे होते हैं उनको सॉल्व करने के 4 लोग या 6 लोग आपस में बैठते हैं, उसमें तो हमें कोई हर्ज है और उसमें ना ही मेरे ख्याल से किसी और को कोई हर्ज होगा, क्योंकि काम तो सिर्फ बेहतरी का हो रहा है। तो सब कमेटी का नाम दे दें या आप उसे एक मीटिंग कह दें, उसका नोटिफिकेशन निकलना नहीं आपके पास। ठीक है, अरशद वोरा साहब, सर आपको क्या लग रहा है ये कमेटी बनने जा रही है, नहीं बनने जा रही, कराची का कुछ बेहतर होने जा रहा है? ये तीनों जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी, ये मिलके एमक्यूएम ये मिलकर बैठेंगी, काम होगा नहीं होगा? पीएसपी क्या सोचती है सर?
دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کمیٹی بنے نہ بنے اس وقت سبجیکٹ جو ہے مین سبجیکٹ جو ہے وہ کراچی اور کراچی ہیز بین دی ایشو فار دا لاسٹ 12 years اور سو اور مے بی مور. اگر آپ دیکھیں تو کراچی پاکستان کی شہر ہے. کراچی کو اگر کوئی افیکٹ ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ پاکستان پر اس کا امپیکٹ آتا ہے, اور جب پاکستان پہ امپیکٹ آتا ہے تو یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ آ جاتا ہے. اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں اگر وفاق جو ہے, کیونکہ کراچی دیکھیں کراچی کوئی مقبوضہ کشمیر تو ہے نہیں, کراچی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے, سندھ کا حصہ ہے, وفاق کا حصہ ہے. وفاق جو ہے اگر چاہے کراچی کو, کراچی کے جو حالات ہیں جس طریقے سے کراچی میں ڈیولپمنٹس بالکل آلموسٹ زیرو ہیں, اگر 2-4 انڈر پاسز اور 2-4 اوور پاسز بنا دیں اور اس کو ڈیولپمنٹ کہیں تو کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ پینے کا پانی کا ایشو ہے, کراچی میں گاربیج کا ایشو ہے, کراچی میں کچی آبادیوں کا ایشو ہے, کراچی میں نالوں کا ایشو ہے, کراچی میں انفراسٹرکچر کا ایشو ہے, انڈسٹریل زونز تمام اس کے انفراسٹرکچر اس کا بالکل زیرو ہو چکا ہے, بالکل موہنجو دڑو کا حال لگتا ہے کراچی میں. تو کیا انڈسٹریل ڈیولپمنٹس ہوں گی, اور پھر جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس کا امپیکٹ پھر جو ہے یہ سیکیورٹی تھریٹ پر ہی آتا ہے. اور جب یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اداروں کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے, اور اس لیے انٹروین نہیں کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کوئی سیاست ہے یہ, اس لیے کہ بھئی کراچی نہیں آپ لوگ ریزالو کر رہے تو پھر کراچی پہ بیٹھ کے سب مل کر بیٹھ کے اور جو ہے اس کو پازیٹیولی لیں, اور اس کو جس طریقے سے این ڈی اے میں کے لیے پالیسی بنا لے. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ اس پر آ گیا. اب میں حلیم صاحب آپ کی جانب آنا چاہ رہی ہوں یہ پوچھنے کے لیے, سر حکومتی نمائندے وہ چاہے فیڈرل کے ہوں چاہے سندھ کے ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے, سر بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس قانونی اور آئینی آپشنز موجود ہیں. علی زیدی صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں, اٹارنی جنرل بھی یہ بات کہہ چکے ہیں, خرم شیر زمان صاحب نے بھی آج یہ بات کہہ دی, لیکن پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے گورنر راج اور آرٹیکل 149 کی طرف نہیں جائیں گے. تو پھر سر کون سا آپشن رہ جاتا ہے جس کی بار بار بات کی جا رہی ہوتی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ سندھ میں کسی گورنر راج کی ضرورت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خدا نہ خواستہ کہ کوئی فیڈرل کام کوئی ٹیریٹری کسی کو سندھ کراچی کو بنانا چاہے, ایسی کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جب بات ہوتی ہے نا کہ جی سندھ پہ حملہ ہو گیا, سندھ پہ یہ ہو گیا, سندھ پہ وہ ہو گیا, کچھ نہیں کرنے دیں گے, پھر وہ کہتا ہے نا مشتری ہوشیار باش, پھر بتایا جاتا ہے کہ نہیں آپشنز ہیں, استعمال ہم نہیں کرنا چاہ رہے, ہم سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ سب اپنا سنیے کہ اپنا رول پلے کریں. تمام گورنمنٹ جن کو ان کو ووٹ سے اختیار ملا ہے وہ اختیار کر استعمال کریں. لیکن آرٹیکل 235 بھی موجود ہے, آرٹیکل 234 بھی موجود ہے, آرٹیکل 149(4) بھی موجود ہے. یہ 1973 کے آئین میں بھی ہے اور یہ رضا ربانی صاحب کی 18ویں ترمیم میں بھی ہے. لیکن ہم نہیں کہتے کہ اس کی ضرورت ہے, ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنا کام کر لو. جیسے این ڈی اے میں آتا ہے 5 دن میں 3 نالے صاف کر کے حالات تھے. آپ دیکھیے نیشنل پلان تھا, فیڈرل گورنمنٹ نے ارینج کیا تھا, رینجر ایکٹیو ہوئی تھی, ایجنٹ ایکٹیو ہوئی تھی. کراچی کے حالات میں بینیفیشری کون, سندھ کے عوام, عشق کے عوام, سندھ حکومت, کی سندھ حکومت کے حالات ٹھیک کر دیے. سر فیڈرل گورنمنٹ ووٹ کرتی ہے اور کراچی سے یہ جو کچرا کنڈی کراچی بن گیا, جو برا جناب لوگ دکھا دکھا کے تھک گئے ہیں. شرم آتی ہے کہ ہم اس شہر میں رہتے ہیں. اور دیکھیے ہم تو افیکٹیز ہیں, ہمارا ووٹر ہے یہاں, ہمارا مینڈیٹ ہے, ہمارے ایم پی ایم این ایز ہیں. اگر فیڈرل گورنمنٹ آگے کہتی ہے سندھ گورنمنٹ سے کیا ہم ساتھ ہیں, کرو, آپ نے کیا کرنا ہے, کیا پریشانی ہے. اور میں اس کو کنٹراڈکٹ کروں گا, ہمارے کسی وزیر نے بیان نہیں دیا کمیٹی کے لیے, ہمارے کسی ذمہ دار نے بیان نہیں دیا کمیٹی کے لیے. اچھا سر, وزیر اعظم شاہ صاحب نے صاحب نے بیان دیے, سی ایم نے بات دی, خدا چک اور ایک سر وزیر اعظم نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی نا جس کے سربراہ فروغ وسیم تھے, اس میں بھی علی زیدی صاحب, خسرو بختیار, FWO, متحدہ قومی موومنٹ کے ارکان شامل تھے. اس کا کیا ہوا؟ آج تک کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. اس کمیٹی کا حال بھی وہی تو نہیں ہونے جا رہا. وہ کمیٹی بنی تھی, اس کا میں بھی حصہ تھا, اور اس کمیٹی وہ کوئی ایکشن کرنے والی کمیٹی نہیں تھی, وہ سوچ بچار کرنے والی کمیٹی تھی کہ جس میں تھا کہ آپشنز کو دیکھو. تو لازم بات ہے کہ وہ آپشن جو اس کے اندر آ رہے تھے شاید ہمیں سوٹ نہ کیے ہوں. لازم بات اگر اس کمیٹی کا کوئی آؤٹ پٹ آتی, کوئی ایسا عمل کمیٹی نے, شاید کچھ کمیٹی نے کوئی ریکمنڈیشن دی ہوئی ہوں,
کہ وہ جو لوگ سمجھ رہے تھے وہ نہیں تھا. اس وقت بھی کمیٹی کو ایک شوشہ بنا دیا گیا. دیکھیے کوئی خدا نہ خواستہ ایک تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے کہا جو سندھ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ بیٹھ جاؤ, اس کا سندھ رہے گا انشاءاللہ. ہم سب یقین رکھتے ہیں مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. ہمارا پالیسی بیان آ چکا ہے کہ ہم کراچی کی سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے. ہم کراچی کو کسی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں نہیں دینا چاہتے, لیکن کراچی کو صاف تو کرنا چاہتے ہیں. کراچی والوں کو پانی تو دینا چاہتے ہیں, کراچی کو بس ٹرانسپورٹ تو دینا چاہتے ہیں, کراچی کو جو کوڑا کرکٹ گھروں میں جمع ہوتے اس سے بچانا چاہتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری بھی, اور ہمارا ووٹر ہمیں گھروں ہمارے گلے سے گریبان سے پکڑتا ہے آ کے. تو لازم بات ہے, پہلے آپ کہتے تھے کچھ کرتے نہیں ہو, اب کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں, نہیں کرتے تو شور مچاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں, ہم حقیقت اس وقت سیاست نہیں کرنا چاہ رہے, ہم کہتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ لیڈ لے. اس وقت زمانی جماخت میں نہ چلے, ہم سپورٹ کو تیار ہے. فیڈرل گورنمنٹ آپ کا ہاتھ بٹانے کو تیار ہے, آپ کے ساتھ چلنے کو تیار. کچھ کریں تو صحیح, کچھ کر کے تو دکھائیں. ٹھیک ہے سر. اچھا مجھے بتائیے کہ ارشد وورا صاحب, خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک بار پھر سر کراچی کو صوبہ بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہ سر اس کے ساتھ ساتھ وہ حالانکہ کراچی کی قانونی حیثیت پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کے تحت سندھ کے ساتھ ملایا گیا ہے کراچی کو. اس بات سے الگ سر یہ اس بات کی حمایت کرتے ہیں آپ جو مطالبہ خالد مقبول صدیقی کی جانب سے کیا جا رہا ہے؟ پی ایس پی کیا سمجھتی ہے اس پر سر؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ایک چیز بڑی کلیئر کر دوں. پی ایس پی کی بڑی کلیئر واضح پالیسی ہے کہ سندھ کی تقسیم ہم بالکل نہیں چاہتے. سندھ کی تقسیم, کراچی سندھ کا حصہ ہے اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے اس بات کا, اور کراچی انشاءاللہ تعالی سندھ کا حصہ رہے گا. لیکن ساتھ ساتھ ہم کراچی کی تقسیم بھی نہیں چاہتے. کراچی کو جس طرح لسانی بنیادوں پر ضلعوں میں تقسیم کر دیا ہے, ڈسٹرکٹس میں تقسیم کر دیا ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کراچی کی ٹاؤنز کی حیثیت کو بحال کرنا چاہیے. کراچی میں جو پہلے 12-13 ٹاؤنز تھے, بے شک آپ اس کو 15 ٹاؤن کر دیں, 18 کر دیں, 20 کر دیں, لیکن کراچی کو جو ہے لسانی بنیادوں پر جس طرح ڈسٹرکٹس میں تقسیم کیا گیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں کراچی کی جو بات کرتے ہیں کہ بھئی وفاق جو ہے انٹروین کر رہا ہے, وفاق انٹروین کر رہا ہے, لیکن وفاق کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. وفاق کے بھی کچھ پروجیکٹس تھے. گرین لائن پروجیکٹ جو ہے 2 سال ہو گئے, وہ وفاق کی ذمہ داری تھا, وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا, اس میں کوئی پروگریس نظر نہیں آ رہی. دیکھیں کراچی والوں کے لیے جینا اب عذاب ہو گیا ہے. اور جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اٹس اے نیشنل سیکیورٹی, یس اٹ از اے نیشنل سیکیورٹی, کیونکہ جب عوام کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا اور عوام کو جب پینے کا پانی نہیں ملے گا, پینے کے پانی پہ یہاں جب خدا نہ خواستہ جھگڑے اور قتل ہونے شروع ہو جائیں گے, جب لوگوں کے گھروں کے آگے سے کچرا نہیں اٹھے گا, جب لوگوں کو انفراسٹرکچر نہیں ملے گا, تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ پھر لوگ سڑکوں پہ آئیں گے. جب لوگ سڑکوں پر آئیں گے تو ایک جو ہے آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. اور پھر اس سچویشن سے اگر آپ کو یاد ہو تو ماضی میں رو نے بھی فائدہ اٹھایا ہے, دوسری ایکسٹرنل سورسز جو ہیں وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس چیز سے بچانے کے لیے خواجہ صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. سر سوال یہ ہے, کمیٹی کے حوالے سے آج میں پروگرام میں بات کر رہی ہوں. سر جس کی پیدائش پہ سب کو اتنا زیادہ مایوسی ہے, اتنا اعتراض ہے, وہ بڑے ہو کر کیا کرے گا سر کمیٹی؟ ہاں جی, کمیٹی کا تو آج مراد علی شاہ صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ کر عجیب مایوسی ہوئی کہ یہ کل تک تیار تھی, آج کمیٹی سے مکر گئے, پھر پتہ نہیں سندھ کا مسئلہ آ گیا, پھر سندھ کے فائنینسز کا مسئلہ آ گیا, اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ان کی ذاتی جاگیر کے اوپر حملہ آور ہوا ہے. ان کی پریس کانفرنس دیکھ کے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ فیڈریشن کے ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, اور بات اس شہر کی کر رہے تھے جس شہر کا 12 سال سے بیڑا غرق ہوا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم اس کمیٹی کو ایک تاوقتے کے مدد تو تصور کرتی ہے لیکن مستقل حل نہیں ہے. لیکن اس کمیٹی کے قیام سے قبل ہی مراد علی شاہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے, میرا خیال ہے اس میں کوئی نیک نیتی شامل نہیں ہے. اگر نیک نیتی ہوتی اور آپ یہ بیان دیتے کہ آئیے ہمارے ساتھ صاف کریں, کراچی کا کچرا صاف کریں, نالے صاف کریں, جب فیڈریشن آپ کو این ڈی ایم اے دے, ایف ڈبلیو او دے, تو آپ ہاتھ کھڑے کر دیں. نہ آپ کے پاس مشینری ہے, اور صوبے کے دوسری مصیبتوں کے لیے بھی مراد علی شاہ صاحب کے پاس سوائے فوج کے اور کوئی حل نہیں ہے. اگر فصلوں پہ سنڈی حملہ آور ہو جائے تو ایئر فورس سے تیارے چاہیے. اگر نالوں میں گاڑیاں گر جائیں
تو نیوی کے غوطاخور چاہیے، سیلاب آ جائے تو پاکستان آرمی چاہیے. لیکن جب فیڈریشن ایک کام کر رہا ہے تو بھائی بیٹھے نا، اس شہر میں فوج کا بھی سٹیک ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا بھی سٹیک ہے. صوبہ سندھ کی جاگیر تو نہیں ہے یہ شہر، یہ تو پورے پاکستان کی جاگیر ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کی نیت آپ پر آپ کو شک ہے، تو سر جنہوں نے کمیٹی کی سربراہی کرنی ہے انہی کی نیت پر آپ کو شک ہے، تو پھر یہ کمیٹی آگے کیسے چلے گی؟ یا پھر اس کمیٹی کا بھی وہی حال ہوگا جو وزیر اعظم صاحب نے جو کمیٹی بنائی تھی اس کا حال ہوا؟ سر آج تک پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا اس کا. دیکھیں کل تک تو ہم اتنے پر امید تھے کہ چلو بیل کسی طرح منڈیٹ چڑھ تو رہی ہے، لیکن آج پریس کانفرنس دیکھ کر ہمیں یہ نہیں لگا کہ وزیر اعلیٰ صاحب سنجیدہ ہیں. اچھا چلیں یا تو خود کر لیں، اچھا خود بھی نہیں کرتے. آج جو پریس کانفرنس کی ہے، اگر میں ان کے ایک ایک نقطے کو پکڑ کے بیٹھ جاؤں تو ان کی تقریر میں سوائے 2016 17 18 کی کچھ بھی نہیں ہے. اور کراچی کا 70% علاقہ وہ کھا گئے ہیں. جس علاقے میں 70% علاقہ بشمول ملیر، بشمول لیاری، بشمول اورنگی، ڈسٹرکٹ سینٹرل ایسٹ، جہاں سیوریج کا مسئلہ ہے، پینے کا پانی نہیں پہنچ رہا، اس کی تو بات ہی نہیں کی انہوں نے. کہہ رہے وہ پیسے ڈیمجڈی ہو رہا ہے، بس اس پہ چل رہا ہے، کوئی تاخیر ہو گئی، وہ ہم نے پمپ لگائے تھے، ہو رہا ہے. آپ بتائیں نا، ان کے پاس کانکریٹ پلان نہیں تھا. چیف ایگزیکٹو سندھ کا کراچی شہر کے لیے پولیٹیکل ویژن اور روڈ میپ آج نظر نہیں آیا. بہت مایوسی ہوئی ہے کراچی کے عوام کو، خاص طور پر کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ وقتی طور پہ کچھ ہو جائے. لیکن بہرحال ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے ایک ہنگامی فیصلہ کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مسئلے کا حل کراچی کے لوگوں کے پاس ہے، کراچی کے کاروبار کرنے والے، کراچی کے تاجر، کراچی کے بزنس مین، انڈسٹریلسٹ اور کراچی کے مقامی باشندوں کے پاس ہے. اور وہی پھر وفاق کو اور صوبے کو اپنا حتمی اعلان کریں گے. خواجہ صاحب موجود رہیے. سر کراچی کے مسائل پر بڑی بیٹھک پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور متحدہ کے علاوہ مصطفیٰ کمال بھی شریک تھے. پی ایس پی سربراہ کراچی اور اسلام آباد میں ہونے والی میٹنگز میں شریک رہے ہیں. اس سے قبل خالد مقبول صدیقی میٹنگز کو حکومتی سطح کی میٹنگ قرار دے چکے ہیں. ایم کیو ایم نے اسی وجہ سے نمائندگی کے لیے میئر کراچی وسیم اختر صاحب کو بھجوایا تھا. عباس شبیر میرے ساتھ موجود ہیں. عباس شبیر سے ذرا اس کی ڈیٹیل لے لیتی ہوں، پھر ارشد صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. عباس. دیکھیں کرن، میٹنگز تو شروع ہو چکی ہیں. پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم آن بورڈ ہیں. کراچی کے جو ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ ہے، کراچی میں بلدیاتی انتخابات سے پہلے جو حلقہ بندیاں ہیں، ایڈمنسٹریٹر کا چناؤ ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ ان تمام مسائل پر، چونکہ کراچی اس وقت مسائل کا گڑھ ہے، ذرا سی بارش ہوتی ہے تو کراچی میں نظام زندگی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، معمولات زندگی متاثر ہوتے ہیں. تو کراچی کو بہتر کرنے کے لیے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. حکومتی سطح پر بھی اس کی نمائندگی ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس کمیٹی میں شامل ہے. مصطفیٰ کمال ٹھیک ہے، ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے، لیکن ان کو ماضی کے جو تجربات ہیں، جو ان کو ماضی کے ایکسپیرینسز ہیں، ان کی وجہ سے اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی بھی آپ مختلف رہنماؤں سے بات کر رہی ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کمیٹی کا جو قیام ہے اور آئندہ جو مل بیٹھ کر بات کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے ان فیوچر، وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہی. تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کراچی کے مسئلے پر ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر، ایک ٹیبل پر بٹھایا جائے، لیکن پریس کانفرنسز، ٹاکس کے ذریعے ایک دوسرے پر تنقید، میرا خیال ہے کہ شاید اس کمیٹی کا جو ان کے تجربات کی بنیاد پر اور ان کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے ان کو اس میں آیا ہو. لیکن ناظرین یہ بھی چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں جو دیگر جماعتوں کی جانب سے، سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومتی نمائندے اس میٹنگ کا حصہ ہوں گے. اس پر بات کروں گی، ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
تو ناظرین بات ہو رہی ہے مصطفیٰ کمال صاحب بھی اس میٹنگ کا حصہ تھے، تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ چاہے خالد مقبول صدیقی ہوں چاہے وزیر اعلیٰ صاحب ہوں، بڑا کلیئر ان کی طرف سے موقف سامنے آیا، اور مصطفیٰ کمال صاحب کا موقف وہ بار بار یہ کہتے رہے جب انہوں نے اس پہ بات کی کہ اگر کراچی کے لیے کوئی میٹنگ بن رہی ہے، کوئی کام ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے، یعنی کہ لا تعلقی کا اظہار کرتے رہے، لیکن اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھی اس میٹنگ کا حصہ تھے۔ ارشد وورا صاحب آپ کی جانب لے کر آتی ہوں سر، یہ سوال اگر مصطفیٰ کمال صاحب اس میٹنگ میں بیٹھے ہیں، اگر شامل ہوئے ہیں، اگر تجاویز دی بھی ہیں، تو سر کس حیثیت میں ہوئے ہیں؟ کیونکہ تو حکومتی نمائندوں کی میٹنگ تھی نا سر۔ یہ تو ان لوگوں کا خیال ہے جو کہہ رہے ہیں کہ حکومتی نمائندوں کی میٹنگ تھی، یا جو بھی ہے ڈیفینیٹلی اس کا سبجیکٹ کراچی تھا، ایشو کراچی تھا۔ کراچی میں جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت، چاہے وہ سندھ حکومت ہو یا بلدیاتی حکومت ہو متحدہ قومی موومنٹ کی، ان سب کی ناکامیاں کراچی کے حوالے سے سامنے ہیں۔ تو اینڈ مصطفیٰ کمال جو ہے ان کو ایک تجربہ، ظاہر سی بات ہے مصطفیٰ کمال کا جو پیریڈ ہے وہ ایک سکسیس اسٹوری ہے اس شہر کے لیے، تو اس لیے ان کو ڈیفینیٹلی انوائٹ کیا گیا ہوگا اس میٹنگ میں کہ وہ بھی اپنے مشورے دیں کہ کس طریقے سے کراچی کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جس کا تجربہ اچھا ہے، جس نے ایک سکسیس اسٹوری ڈیولپ کی ہے، اس سے مشورہ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ دوسرے میں آپ کی ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ دیکھیں بار بار کرن یہ بار بار بات ہوتی ہے این ایف سی ایوارڈ، ذرا سندھ گورنمنٹ سے یہ تو پوچھیں کہ انہوں نے پی ایف سی ایوارڈ کی میٹنگ کتنی دفعہ بلائی ہے؟ یہ 10 سال 12 سالوں میں کتنی دفعہ پی ایف سی ایوارڈ پہ انہوں نے میٹنگ کال کی؟ ٹھیک ہے سر، میں پوچھ لیتی ہوں، موجود ہے، میں ان سے یہ سوال لے لوں گی، آپ میرے سوال کا جواب دے دیجئے نا سر۔ آپ نے ابھی میں نے گفتگو سنوائی مصطفیٰ کمال صاحب کی، مصطفیٰ کمال صاحب سے سوال ہوتا ہے اس میٹنگ کے حوالے سے، تو وہ اگر کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، اگر میٹنگ ہوئی ہے، اگر بات ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو سر اس میں ایسی پھر چھپانے والی کیا بات ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی جماعتوں کو لگ رہا ہے کہ یہ حکومتی نمائندوں کی میٹنگ ہے تو؟ نہیں، میں ایک چیز اپنی بات کلیئر کر دوں کہ اس میں چھپانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، یہ تو ایک بڑا کلیئر ہے۔ اگر انہیں مشورے کے لیے بلایا گیا تھا تو وہ اس میں ایز این ایکسپرٹ جو ہے وہ اپنا اوپینین دینے گئے تھے، تو دیر از نتھنگ ٹو ہائڈ ان اٹ۔ ٹھیک ہے، خواجہ اظہار الحسن صاحب اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے سر، خواجہ اظہار الحسن صاحب، یہ خالد مقبول صدیقی کا ریکارڈ پہ موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے ایڈمنسٹریٹر وسیم اختر صاحب کو بھیجا گیا اس میٹنگ میں، وزیر اعلیٰ صاحب بھی بڑا کلیئر کر رہے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب کی تجاویز کے لیے یا ان کی جو کامیابیاں اس کے لیے بہرحال اس میٹنگ میں موجود تھے سر۔ ارشد وورا صاحب نے بھی خود کنفرم کیا ہے۔ بالکل موجود تھے، اور ظاہر ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور تمام لوگ سر جوڑ کے بیٹھے تھے۔ میرے خیال ہے کہ ہر اسٹیک ہولڈر کو جو بھی کراچی کے لیے بہتر سے بہتر مشورہ دے سکے وہ ضرور دے، والنٹری بھی دے سکتے ہیں، دعوت نامے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جیسے کہ آپ نے سنا کہ کمیٹی حکومتوں کی بنی ہے، لیکن صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت، لیکن یہ ساری بحث تو تب کارآمد ہو نا جب مراد علی شاہ صاحب کی پریس کانفرنس کو کہاں سر پہ مارے۔ انہوں نے تو آج معاملہ ہی چوپٹ کر دیا کہ جناب ایگزیکٹو اختیارات میرے ہیں، لیکن اب کمیٹی خواجہ صاحب اگر یہ کمیٹی بن جاتی ہے، اگر سر یہ کمیٹی بن جاتی ہے تو ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال صاحب کو ویلکم کرے گی سر؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا یہ کمیٹی حکومتوں کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی کمیٹی ہے تو جس کے پاس مینڈیٹ ہے وہی اس کمیٹی میں ہوگا۔ باقی کسی بھی کراچی کے شہری کو کراچی کی خدمت کرنے کے لیے میں نے آپ سے گزارش کی کہ دعوت نامے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو میئر کے ہاتھ مضبوط کریں، وزیر اعلیٰ سندھ کے ہاتھ مضبوط کریں، یا عام شہری مل کر بھی اپنے طور پہ مہم چلائیں، کیونکہ صوبائی حکومت سے تو امیدیں ماند پڑ گئی ہیں۔ وہ تو صرف کلفٹن اور ایک جہانگیر پارک اور وہ 2 برج جو 2016-17 میں بنائے تھے، 2 سڑکیں، وہ دکھا کر وہ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کا حل اب صرف کمیٹی نہیں ہے، کمیٹی وقتی حل ہو سکتا ہے مخصوص کام کے لیے، مستقل حل نہیں۔ ٹھیک، تیمور تالپور صاحب، سر آپ کمنٹ کیجئے گا اس پر۔ وزیر اعلیٰ صاحب کا بڑا کلیئر موقف، انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی نمائندوں کی نہیں، یہ حکومتی نمائندوں کی کمیٹی ہوگی سر۔ مصطفیٰ کمال صاحب کی موجودگی اس کمیٹی کا حصہ، اگر یہ کمیٹی بن جاتی ہے سر، جس کے آثار ابھی بڑے مختلف دکھائی دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی ایک طرف، ایم کیو ایم ایک طرف، پی ٹی آئی کا موقف ایک طرف، اگر یہ کمیٹی بن جاتی ہے سر، مصطفیٰ کمال صاحب بھی پھر اس میں ہوں گے، اور پھر اس کا وہ حکومتی نمائندوں والا پھر اس بات کا کیا ہوگا؟
زیادہ ایکسپیکٹیشن تھے کہ مراد علی شاہ صاحب پتہ نہیں کون سے پاورز اس کمیٹی کو دینے والے ہیں, کوئی ایڈمنسٹریٹو پاورز ان کے پاس آ جائیں گی جو شاید نہ ملنے پر وہ آج اتنا میرا بھائی دکھی ہو گیا ہے. تو جس سے سوللی کمیٹی جس کا کوئی ایڈمنسٹریشن سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا, یہ ہم پھر سے آپ کو کلیئر کرتے جائیں, یوں نہ کوئی آپ ایسا خواب دیکھ رہے ہو جو کل کے ادھورا رہ جائے. ایک تو میں یہ چیز کلیئر کر دوں. دوسری بات, اگر آپ مصطفیٰ کمال کی بات کر رہے ہیں, اسے کہیں انکلوڈ کر رہے ہیں, تو آج بھی آپ کے پاس میئر آف کراچی ہے. آپ کو برساتوں میں کسی بھی چیز میں کہیں بھی وہ نظر آیا؟ کہیں نظر نہیں آیا. مصطفیٰ کمال سے میری سیاسی چاہے کتنی بھی ڈفرینسز ہمارے ہوں, پر جو سچ ہے وہ ماننا پڑے گا. جب میئر کراچی میں تھا مصطفیٰ کمال تو وہ آپ کو نظر آتا تھا. جب برساتیں ہوتی تھی تو وہ کمر تک اپنے لمبے لانگ بوٹس پہننے کے لیے پانی کے اندر کھڑا ہوا ہوتا تھا. تو اگر ایک حکومتی ایڈوائزری کمیٹی ہے, اس میں اگر ایک بندے نے اچھا کام کیا ہے اس کو لا لیں تو اٹس ویلکم. اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں مجھے کوئی پرابلم نظر نہیں آتی ہے. دیکھیے, آپ نے سنا حلیم عادل شیخ صاحب, تیمور صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی خواب میں تو وہ بہت زیادہ خواب میں نہ رہے. یعنی کہ اگر سر یہ کمیٹی بن بھی جاتی ہے تب بھی جو تمام اختیارات ہوں گے وہ تو سندھ گورنمنٹ کے پاس ہی ہوں گے نا سر. یعنی کہ وہ کمیٹی خود تو کچھ کر نہیں سکتی, تو پھر سر اس کمیٹی کا کیا فائدہ؟ دیکھیے, ابھی آپ کمیٹی کو بہت ڈسکس کر رہی ہیں, ہم اس کمیٹی کو اتنا ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کراچی کے مسائل کو حل کرنا ہے. کان کو ادھر سے پکڑیں یا گھما کے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں, ہم نے کراچی کے مسائل کو حل کرنا ہے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ہے. چونکہ اتنا برا ہو چکا ہے, آپ کو پتہ ہے کراچی کے حالات سے پورے ملک کی اکانومی اور خدا نہ خواستہ اکانومی متاثر ہوتی ہے, تو ہماری سیکیورٹی کنسرن بھی ہو سکتے ہیں کراچی سے. تو بات یہ ہے کہ یہ کمیٹی ایک چھوٹا اس کا وہ ہے. الٹیمیٹلی تو ہونا چاہیے کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور دیگر جو لوکل گورنمنٹ کیا آن بورڈ ہیں, کیا تمام دیگر اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں نا. یہاں کینٹونمنٹ بورڈز ہیں, ریلوے ہے, کے پی ٹی ہے, یہاں سارے ادارے موجود ہیں. کراچی سے کس کا واسطہ نہیں ہے, کراچی میں کس کا کنسرن نہیں ہے, کراچی میں کس کے اسٹیکس نہیں ہے, پورے ملک کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرنا ہے. کمیٹی اس کا ایک اسمالر پارٹ ہے کہ اس کے ڈسکشن میں ہو گیا, آج ہم اس کو ہی لپیٹ رہے کمیٹی کا. ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ کراچی کس بھی طریقے سے کمیٹی بن جائے, این ڈی اے میں آ جائے, سندھ گورنمنٹ خود کر لے, مل کے کر لے, کیا کر لے. اب کراچی کو لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا, کراچی والوں کو لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا, کراچی کو کچرا کنڈی نہیں بننے دیا جا سکتا. کراچی میں پانی کا مسئلہ حل کرنا ہے, ٹرانسپورٹ کا حل کرنا ہے. کراچی ایک بہت بڑا ریونیو جنریٹ کرنے والا ایک شہر ہے, اس کو کیسے. لیکن سر اگر میں جو کمیٹی, کیونکہ میں کمیٹی کی بات کر رہی ہوں, تو اگر کمیٹی کی صرف میں بات کرتے ہیں تو خالد مقبول صدیقی صاحب تو کہتے ہیں کمیٹی کا مینڈیٹ صرف صفائی ہے. تو پھر یہ تو کراچی کے جو مسائل ہیں یہ براڈر پرسپیکٹو میں سر دیکھنے پڑیں گے, اتنے سارے مسائل. میں اس کو ذرا کلیئر کرتا چلوں. صرف صفائی کا تو آلریڈی این ڈی ایم اے کو کہا ہوا ہے, چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ہوا ہے, پرائم منسٹر نے بھی کہا ہوا ہے این ڈی ایم اے کے, پتا نہیں وہ این ڈی ایم اے ایکٹ کے 20 سی ہے کیا, اس کے تحت این ڈی ایم اے آگے نالے والے صاحب کر رہی ہے. سپریم کورٹ نے کہہ دیا صرف صفائی نہیں ہے, یہ تو ہے مستقل حل جس میں K4 ہے, TP2 وہ کیا ہے, وہ جو سیوریج کا سسٹم ہے, ٹرانسپورٹ ہے, دیگر اوور آل کراچی کو مسائل سے نکال کر. بالکل ٹھیک ہے حلیم عادل شیخ صاحب, بالکل ٹھیک ہے. اب اللہ سے دعا ہے کمیٹی بنے نہ بنے, لیکن کراچی کے بہرحال مسئلے حل ہوں, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں سب مل کے مسئلے تو حل کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ حلیم عادل شیخ صاحب, ارشد وورا صاحب, خواجہ اظہار الحسن صاحب اور تیمور تالپور صاحب, آپ چاروں مہمانوں کا. اگلے ایشو کی جانب بڑھوں گی ناظرین, اور اب جس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں تو آپ کو یاد ہوگا چینی کا بڑا بحران پیدا ہوا تھا. دکھاتی ہوں آپ کو, پھر اس پر آگے بات کرتے ہیں. ناظرین, رواں سال کے آغاز میں پیدا ہونے والا چینی کا شدید بحران جس نے بڑی سیاسی ہلچل پیدا کیے رکھی, یہ بحران کیوں پیدا ہوا, ذمہ دار کون تھے, اس معاملے پر انکوائری کرنے والے شوگر کمیشن اور اس کی انکوائری رپورٹ کو سندھ ہائی کورٹ نے آج کالعدم قرار دے دیا. اور یہ فیصلہ سندھ کے تقریباً 20 سے زائد شوگر ملز مالکان کی درخواست پر کیا گیا ہے. سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ شوگر انکوائری کمیشن قانونی ہے, نہ اس کی رپورٹ کی کوئی حیثیت ہے. سندھ ہائی کورٹ نے نیب, ایف بی آر اور ایف آئی اے کو حکم دیا ہے کہ الگ الگ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں, کھوج لگایا جائے کہ کسی کو غیر قانونی یا ناجائز سبسڈی تو نہیں دی گئی, کسی حکومتی عہدیدار نے اختیارات کا ناجائز استعمال تو نہیں کیا. ایف بی آر, ریونیو اور ٹیکس چوری, جبکہ ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کے تحت انکوائری کریں. عدالت نے ایس پی سی پی اور اسٹیٹ بینک کو گزشتہ رپورٹ سے متاثر ہوئے بغیر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا حکم بھی دیا.
عدالت نے کابینہ میں غیر منتخب افراد کی شمولیت کو بھی متنازع قرار دیا ہے. واضح کر دیا ہے کہ پارلیمانی نظام میں غیر منتخب افراد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. احتساب کے لیے غیر منتخب مشیر کی موجودگی نیب کے کردار کو مشکوک بناتی ہے. عدالت نے حکومتی اداروں کو مشیر کو لکھے خطوط پر عمل درآمد کرنے سے بھی روک دیا ہے. یہ بہت ہی بڑی خبر ہے ناظرین، کیونکہ حکومت میں ہر طرف مشیروں ہی کی تو فوج ظفر موج دکھائی دیتی ہے. لیکن کیا یہ فیصلہ آنے کے بعد بھی کارروائی نہیں رکے گی؟ یہ سوال اس لیے ہے کہ آج ایف بی آر نے شوگر ملز مالکان سے سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس سے متعلق ریکارڈ طلب کر لیا ہے، کیونکہ گنے کی خریداری اور چینی کی فروخت میں ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے. اسی لیے ملز کا ریکارڈ چیک کرنا ضروری ہے. یعنی ایف بی آر نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. خیر، ایک طرف کمیشن کی رپورٹ ہے، دوسری طرف ملز مالکان کی پریشانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کچھ نہیں کنٹرول ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ چینی کی قیمتیں. کہتے ہیں مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. چینی کی سرکاری قیمت 67 روپے ہے، مگر بازار میں 100 سے 110 روپے تک فروخت ہو رہی ہے. سب سے مہنگی چینی پشاور میں مل رہی ہے. سوال یہ ہے کہ مسلسل تحقیقات کے باوجود قیمت میں مسلسل اضافہ کیوں؟ کیا آج کا فیصلہ مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر اور پوری تبدیلی سرکار کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوگا؟ شوگر کمیشن اور انکوائری رپورٹ کل عدم ہو گئی تو کیا اداروں کی آزادانہ تحقیقات کا کوئی واضح اور قابل عمل نتیجہ نکل سکے گا؟ اس تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے معیز جعفری میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں. پہلے میں چاہوں گی کہ عرفان الحق کو بھی شامل کروں اور ان سے جانوں. عرفان، آج کورٹ پروسیڈنگ میں ہوا کیا ہے، ذرا ناظرین کو وہ بتا دیجئے، پھر معیز کی طرف چلتے ہیں. کرن، کے 20 شوگر ملز مالکان ہیں جنہوں نے انکوائری کمیشن کو اور ان کی رپورٹ کو چیلنج کیا تھا، اور بہت ساری اس میں ایسی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی تھی کہ اس کی سماعت کے دوران ایک اسپیشل بینچ چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ نے بنایا تھا، جسٹس کے آغا اور جسٹس عمر سیال پر مشتمل. یہ 2 رکنی بینچ تھا جس نے تفصیلی دلائل سنے ہیں فریقین کے، اور مخدوم علی خان جو کہ شوگر ملز مالکان کے وکیل تھے، انہوں نے اپنی تفصیلی دلائل میں یہ عدالت کو بتایا کہ اس میں کئی ٹیکنیکل غلطیاں ہیں. ٹی او آرز بعد میں فریم ہوئے، اور کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن تھا گزٹ وہ قانون کے مطابق نہیں تھا. اس میں ممبراز جو اس میں 2-3 ممبران ایسے ہیں جن پر جو جانبداری یا بائسنس کا الزام تھا. اس طرح کی اور بھی کئی اس میں غلطیاں تھیں، اور ان تمام یہ جو دلائل تھے، تقریباً ان تمام دلائل سے عدالت نے اتفاق کیا ہے. آج جو فیصلہ سامنے آیا ہے، عدالت نے محفوظ شدہ فیصلہ آج سنایا تھا، اور عدالت نے اس تمام جو نکات تھے، ان کی جو دلائل تھے مخدوم علی خان کے شوگر ملز مالکان کے وکیل کے، ان سے اتفاق کیا ہے. اور عدالت نے حکومت کو اس بات پہ سراہا ضرور ہے کہ احتساب کا عمل ہونا چاہیے اور ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے، کرپشن کرنے والوں سے اور ٹیکس چوری کرنے والوں سے، منی لانڈرنگ کرنے والوں سے، مگر قانون اور ضابطے کے مطابق یہ ہونا چاہیے. عدالت نے بھی نشاندہی کی اپنے فیصلے میں ان غلطیوں کی. بہت شکریہ آپ کا. عرفان، آپ ساتھ موجود تھے. معیز، آپ نے دیکھا یہ شوگر کمیشن، اس کے اوپر بڑا ہاہاکار ہوا، سیاسی جماعتوں میں بھی بڑی ہلچل مچی، لیکن آج کا فیصلہ یہ بڑا دھچکا ہے سمجھتے ہیں آپ معیز؟ جی بالکل بڑا دھچکا ہے. یہ بڑا دھچکا زیادہ بڑا یہ جو طور حکومت ہے اور یہ طرز حکومت جو ہے اس کو ہے کہ جہاں پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک غیر منتخب کردہ انسان کو آپ ایک بہت طاقتور پوزیشن میں بٹھائیں، پھر وہ انسان ایک کمیٹی تشکیل دے، یا آپ کے حکم سے اگر آپ وزیر اعظم ہیں تو ایک کمیٹی تشکیل پائے، جس کمیٹی کا انٹرم رپورٹ آپ کے پاس آئے، جس انٹرم رپورٹ میں یہ بات شائع ہو جائے کہ اس کمیٹی کے خیال میں برد بہت ہوئی ہے، اور پھر اور وہ کمیٹی کہے کہ اب اس کام کو لیگل کور دینے کی ضرورت ہے، لہٰذا ایک کمیشن بنائی جائے. پھر آپ کمیشن بنائیں تو اول تو اس کے اندر جو 3 لوگ آپ شامل کریں وہ وہی 3 لوگ ہوں اس کمیٹی کے جس کمیٹی نے آلریڈی اپنا بادی النظر ذہن آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ خود برد بہت ہے. ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمارے سندھ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کی ریسنٹ ججمنٹس اور آڈی آلٹرم پارٹی میں ایک بیسک بنیادی حق ایک انسان کا کہ اس کو سنوائی ملے، اس کے بعد وہ کنڈیم ہو، اس کے سامنے دیکھیں شوگر کے اندر چوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کا یہ فیصلہ نہیں ہے. آج فیصلہ یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہیں، اس کمیٹی کو تشکیل دیتے ہوئے وہ جو بادی النظر باتیں کرتی ہے اس کے اندر صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کا ذہن ایک طریقے سے بن گیا ہے. اس کے بعد آپ ایک کمیشن جب تشکیل دیتے ہیں تو اثر نو انویسٹیگیشن وہاں پر ہونی چاہیے. جن لوگوں کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے اپنی صفائی پیش کرنے کا.
بجائے اس کے آپ اس کمیشن کے اندر 3 پرانے انکوائری کے ممبران کو کمیٹی کے ممبران کو سر فہرست رکھتے ہیں اور اس کمیشن کو بڑا کر دیتے ہیں. اس کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس کو گزٹ کے اندر دیر سے پبلش کرتے ہیں. اس کمیشن کے اندر 7واں ممبر جو ہے وہ ایک بعد میں آپ کو خیال آتا ہے تو آپ ڈال دیتے ہیں. پروسیجرلی یہ ساری جو نقص ہیں ان کو اس کورٹ نے واضح کیا ہے کہ یہ نقص پھر ایک انسان کی جو حق ہے اپنے خلاف مقدمے کا جواب دینے کا, اس کو آہستہ آہستہ کمزور کرتے جاتے ہیں. اور جب نقص جو بنیادی نقص ججمنٹ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی تھی اور یہ جو فیصلہ تھا کہ شوگر کے خلاف انکوائری ہونی ہے, یہ اگر آپ نے کمیشن آف انکوائری بنانی تھی تو اس قانون کے تحت ایک کیبنٹ ڈویژن کا فیصلہ ہونا چاہیے. یعنی کہ رولز آف بزنس کے تحت جس طرح ہماری آئینی حکومت نے چلنا ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اگر کوئی کابینہ کے لیول پہ فیصلہ کرنا ہے تو اس فیصلے کو زمینی عمل میں لانے کے لیے کیبنٹ ڈویژن کے تھرو ایک چیز رن ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہوا. منسٹری آف انٹیریئر کے تھرو رن ہوئی کیونکہ وہاں پہ مشیر جو تھے انٹیریئر کے, ان کا فیصلہ تھا کہ یہ چیز کس طرح رن ہونی چاہیے. پھر ایک میٹرکس آف کوسچن سامنے آئے. یہ ججمنٹ میں اگر ڈیٹیل میں بہت زیادہ نہ جاؤں تو یہ ججمنٹ بیسیکلی کہتی ہے کہ ہمارا ایک آئین ہے, اس پہ ایک جمہوری اتفاق ہے کہ پاکستان میں اس طرح چلنا ہے. اس آئین کے اندر منتخب کردہ لوگوں کے تھرو پاور ایکسرسائز ہونی ہے, وہ یہاں نہیں ہوئی. یہ اسپیشل ایڈوائزر کی ضرورت کیا ہے جبکہ آئین کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیوز آف دا پیپل ہوں؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ رپورٹ کو جب اس طرح کی انکوائری کو آئین کہتا ہے کہ ایک طریقے سے چلنا ہے, وہ طریقہ جو ہے رولز آف بزنس میں واضح ہے, تو اس کو شارٹ سرکٹ کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اس کو جب شارٹ سرکٹ کر دیا تو پھر یہ مشیر صاحب کون ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لیٹرز میں جو لیٹرز لکھ رہے ہیں ان اداروں کو جن کا کام ہے تفتیش کرنا, اس کے اندر وہ اپنی زبان سے یہ بات واضح کر رہے ہیں, اپنے ایکسپریسڈ ورڈ سے یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو کم از کم فیصلہ کر لیا ہے کہ یہاں پہ بہت خرد برد ہے اور یہاں پہ بہت انکوائری ہے. مثال کے طور پہ کمیشن کی رپورٹ میں دس از ڈے لائٹ رابری, یعنی یہ تو دن دہاڑے ڈکیتی ہے. اب یہ بات اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ یہ کرنے سے پہلے آپ کسی کو کنڈیم کر رہے ہیں تو اس کو سن تو لیں. اس کو اگر آپ نے چور اور ڈاکو کہنا ہے تو اس کو سن تو لیں. اس بنیاد پہ کورٹ نے پھر یہ کہا ہے کہ اگر ایک مشیر داخلہ کے مشیر کے لیول کا انسان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرح کی رابری ہے یا اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے تو پھر وہ افسر کیا کرے گا؟ وہ افسر کس طرح سے؟ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر حکومت میں دیکھا جائے تو مشیر دکھائی دیتے ہیں, تمام وزراء اس بات پہ اعتراض کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ حکومت ہماری مشیر چلا رہے ہیں. تو اب جب عدالت کی جانب سے مشیروں کے لکھے گئے خطوط پر بھی عمل درآمد کرنے سے روک دیا گیا ہے, پھر کیا ہوگا؟ پھر کون کرے گا؟ نہیں دیکھیں, مشیروں کے لکھے ہوئے خطوط سے بالعموم عمل درآمد کرنے سے نہیں روکا گیا ہے. ان مشیر صاحب کے اس حوالے سے لکھے گئے خطوط کے اوپر عمل درآمد کرنے سے اس لیے روکا ہے کیونکہ یہ خطوط جو ہیں وہ اس کمیشن کی انکوائری رپورٹ کے متن کے اوپر بیسڈ ہیں. عدالت نے کہا ہے کہ یہ کمیشن کی انکوائری رپورٹ کو نظر انداز آپ اس کو اگنور کریں. جو متعلقہ ادارے ہیں یعنی کہ نیب ہے جو کہ کرپشن انویسٹیگیٹ کرے گا, ایف آئی اے ہے جو منی لانڈرنگ انویسٹیگیٹ کرے گا, ایف بی آر ہے جو کہ ٹیکس کی چوری انویسٹیگیٹ کرے گا, جیسے کہ ہمارے قانون کی اسکیم میں لکھا ہوا ہے, وہ یہ سب انویسٹیگیشنز اثر نو کریں. ان انویسٹیگیشنز کے اندر اس کمیشن کے فیصلے اور اس کمیشن کی تحقیقات کا کوئی اثر نہ ہو, اور ان تحقیقات کے اندر یہ جو مشیر داخلہ ہیں جنہوں نے بادی النظر اپنی فریم آف مائنڈ ایکسپریس کر دی ہے, ان کی بھی خطوط کے اوپر ان کی بھی خطوط کو کوئی وزن نہ دیا جائے. عدالت نے یہ ساری باتیں اس بنیاد پہ کی ہیں کہ جن لوگوں کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی ہے وہ ضرور ہو, لیکن جو قانون میں متعلقہ ادارے ہیں وہ کریں جس طریقے سے واضح ہے قانون کے اندر ایک کام ہونا اس طرح ہو. اور جو ایکسپرٹس ہیں, عدالت نے یہ بھی نوٹس کیا کہ آپ یہ سب مل کے بیٹھ تو گئے لیکن چینی کے حوالے سے جان بوجھ رکھنے والا کچھ جانتا ہوا انسان, کوئی ایکسپیرینس کا انسان کہاں ہے؟ لہٰذا انہوں نے یہ بھی باور کیا کہ کوئی ایکسپرٹیز کا فائدہ اٹھایا جائے, کیونکہ نیب کے اندر, ایف آئی اے کے اندر جب ڈیٹیلڈ فسکل کرائم سامنے آتے ہیں تو عوام کا سوال تو لیکن وہیں کا وہیں براجمان ہے, اور عوام یہ پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کمیشن بھی بن گیا, انکوائری رپورٹ بھی سامنے آ گئی, لیکن چینی کی قیمتیں آخر نیچے کیوں نہیں آئی؟ لیٹس سی کہ وہ کب آتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا پروگرام موجود تھے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد